अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या दल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, हमारा कल का दर्स जो हुआ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तारुफ और आपकी सीरत तय्यबा का इजमाली खाका खाका जो है आपके सामने पेश किया गया। और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बहुत ही अहम दर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का अदल व इंसाफ किया है और उम्मत मुस्लिमा को जो पैगाम दिया है, आज उसी की मुनासबत से हमारा दर्स होगा इंशाअल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीगर बेशुमार औसाफ व कमालात के साथ साथ एक अजीम आपका अदल व इंसाफ भी है। यानी आपने हमेशा अदल की बात की। कभी किसी पर जुल्म हुआ तो आपने उस जुल्म को ख़त्म करवाया। अयाम जाहिलियत में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी कैसा था कि लोग बिला वजह किसी को सताते। कोई साहिब सरवत होता, दौलत वाला होता, तो वो गरीब को सताता, गरीब से अपने काम भी कराता और उसको उजरत भी ना देता। लोग अमानत लेते थे, उसमें ख़यानत करते थे। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो आप हजरात समात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ मशहूर है, और आपके अदल व इंसाफ पर और आपके अदल व इंसाफ के कसीर वाक़यात व अहकामात कुतुब हदीस व सीरत में मौजूद हैं। आज हम इंशाअल्लाह अपने दर्स में कुछ अहम गुफ्तगू करेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अदल व इंसाफ के मुतालिक वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन मशहूर हिदायत का मैं आपके सामने जिक्र करूं कि जो बहुत ही ज़्यादा सुनी जाने वाली हैं और बहुत ही अहम हैं, जिनसे हमको और उम्मत मुस्लिमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत से असबाक हासिल होते हैं। यमन के हाकिम को अदल की नसीहत। यमन के हाकिम कौन थे? हजरत मुआद इब्ने जबल। इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन, मुल्क यमन का हाकिम बनाकर भेजा। तो जब आपने हजरत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुल्क यमन का हाकिम बनाकर भेजा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद इब्ने जबल से दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि कोई मामला पेश होगा, जो भी मसला तुम्हारे सामने आएगा, तो फैसला कैसे करोगे? तो हजरत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब के मुताबिक। किताब से मुराद यानी कुरान मुक़द्दस के मुताबिक, मैं यानी कुरान मुक़द्दस से फैसला करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुरान मुक़द्दस में ना पाओगे उस मसले का जवाब, तो कहाँ से? तो हजरत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक यानी हदीस मुबारक से मैं फैसला करूंगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा सवाल हुआ, तो सवाल का जवाब हदीस में भी ना पाया, तो कहते हैं
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اجتہاد کروں گا، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو ہدایت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، اسلام نے انسانوں کو حقوق میں برابر کر دیا، یعنی کوئی کسی سے بڑا نہیں، نہ دولت میں، نہ نسب میں، نہ حسب میں، نہ گورے کالے میں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی افضل ہے تو صرف تقوی میں، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلسل طرز عمل ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان خندق کھود رہے تھے، خندق یہ گڈھے کو کہتے ہیں، اور گہرا گڈھا ہوتا ہے، اس کو خندق بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے سر پر ٹوکری اٹھائے۔ جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تو فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکری اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، کیا میں تمہارا بادشاہ بن کر بیکار رہوں؟ اس جملے سے بڑے بڑے عہدے داروں کو اور پیسے والوں کو، دولت والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جو صرف بیٹھے رہتے ہیں اور نوکروں سے کام کراتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مالک ہیں، پھر بھی آپ خود مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام فرما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ بدلے میں، بدلہ دینے میں عدل بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک قطار ٹھیک کر رہے تھے، چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، عصا شریف، ایک مسلمان کی پیٹھ پر لگ گئی تو اس مسلمان نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قصاص لوں گا، یعنی بدلہ لوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ کو ننگا کیا اور فرمایا لے لو۔ کیا خوش نصیب تھے وہ صحابی کہ جنہوں نے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم لیا۔ یعنی یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک بہانہ تھا کہ میں قصاص لوں گا، دراصل حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت چومنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ ان کے سامنے اپنی پیٹھ جو ہے وہ پیش کر دی۔ آپ نے کہا کہ لو اپنا قصاص لے لو۔ یہ عدل ہوتا ہے ایک بادشاہ کا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عدل و انصاف کی اہمیت کے بیان کے لیے اہل بیت کی مثال، یعنی اہل بیت اطہار کی بھی مثال یہاں پر لکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اہم سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوری کے ایک مقدمہ کے عمل کے متعلق رد عمل ہے۔ ایک اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کی، جو لوگ اس کو حد سے بچانا چاہتے تھے، حد یعنی سزا، سزا جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اس سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ جائیں اور سفارش کر لیں اور وہ عورت حد سے بچ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے؟ اس پر حضرت اسامہ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمائیے، مجھ سے خطا ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس سے درگزر کرتے، یعنی جب بڑا آدمی ہوتا تو اس کو جو ہے درگزر کر دیتے، اس کو سزا نہ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی ایسے فعل کا مرتکب ہوتا یعنی ایسا فعل کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ جرم وارد ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کس قدر عمل کیا ہے اور عمل کر کے بتایا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی عمل کرو۔ فرماتے ہیں کہ اگر چوری، یعنی چوری کے بارے میں جو بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو سزا دلوائی دی جاتی تھی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر فاطمہ بنت محمد پر بھی یہ جرم جو ہے وارد ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے ایک لفظ سنا تھا، خندق۔ تو وہ ایک نہر کی طرح گڈھا ہوتا ہے، نہر جیسے ہوتی ہے اس کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ جو خندق ہوتی ہے، وہ خندق ایسی نہر کو بولا جاتا ہے، یعنی ایسے گڈھے کو بولا جاتا ہے جو کسی محلہ یا کسی شہر کے چاروں طرف کھودی جاتی تھی، یعنی دشمنوں کی وجہ سے، اور اس کو کھودتے اور بہت گہری ہوتی تھی وہ، اس کو خندق کہتے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے معاملے میں عدل و انصاف، عورتوں کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں عدل و انصاف کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جو ہے کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں کہ خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سے فیض حاصل کرنے میں ہم پر مرد غالب رہتے ہیں۔ کیسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجلس رکھتی تھی اور سب آپ سے فیضان کرم حاصل کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ تو عورتیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مرد جو ہے حضرات وہ ظاہر ہے کہ سامنے رہتے تھے، بہت زیادہ ہو جاتے تھے، تو عورتیں کم مسائل پوچھ پاتی تھیں اور آپ سے فیض کرم بہت کم حاصل کر پاتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ سے ہم فیض حاصل کرنے میں ہم پر جو ہے مرد غالب ہو جاتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے جو ہے ایک الگ سے دن مقرر فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن الگ سے متعین فرما دیا اور ان سے ملے، واز فرماتے اور احکام بھی ان کو عطا فرماتے۔ اس موقع پر آپ نے خواتین سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کے اگر 3 بچے فوت ہو گئے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے رکاوٹ ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ! ایک خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ مذکورہ حدیث پر اگر غور کیا جائے تو جہاں چند ایک نہایت ہی اہم باتوں کی وضاحت ہوتی ہے، وہاں ان کے متعلق ہمیں توجہات و تعلیمات نبوی سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ازدواجی حقوق میں عدل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان بھی کیسا عدل فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مرض الموت کے آخری دنوں میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے کچھ دن پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میرے گھر میں قیام کریں، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں، تو باقی ازواج مطہرات سے ایسا کرنے کی اجازت چاہیے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا، جو عدل عائلی کی نمایاں مثال ہے۔ عدل عائلی یعنی عائل، عائل بولتے ہیں پریوار کو اور گھرانے کو، نمایاں مثال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وصال کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہی تھی، یعنی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یعنی آپ انہی کے گھر میں رہتے، یعنی آپ نے مقرر فرما دیا تھا کہ کون سے دن فلاں بیوی کے پاس آپ فلاں بیوی کے گھر جائیں گے، اور کون سے دن کون سی آپ زوجہ محترمہ کے گھر جائیں گے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باری تھی، جس دن آپ کے گھر آنا تھا، تو اسی دن آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ ایک یہودی کا ایک مسلمان پر قرض تھا، اس نے غزوہ خیبر کے دوران یہ ہے کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے مہلت مانگی، کہا کہ کچھ دن ابھی رکو، مگر یہودی نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کو فوری ادائیگی کا حکم دیا، یعنی جس پر قرض تھا کہا کہ آپ فوراً ادا کرو، اور تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قرض خواہ کو اس کے بعض کپڑے لے جانے کی اجازت دے دی، یعنی کہا کہ تم اس کے کپڑے لے جانا اگر فوراً ادا، یعنی ادا نہ ہو پائے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے مابین قصاص اور دیت کے معاملات میں فرق تھا۔ چنانچہ اگر کوئی بڑی قوم کا کسی چھوٹی قوم کو ہلاک کر دیتا تو نصف دیت ادا کی جاتی، یعنی جب کوئی بڑی قوم کا شخص ہوتا ہے، نہیں جس کی قوم بہت بڑی ہے، جس کے افراد بہت زیادہ ہیں، اور جس کے افراد کم ہوتے، ایک قوم کا یہ بھی لحاظ ہوتا ہے، اور ایک یہ نسب کے معاملات میں بھی قوم کو دیکھا جاتا تھا کہ جس کا نسب بڑا ہوتا تھا، یعنی نسب کے معاملات میں بہت عظیم ہوتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو جو ہے بڑے لوگ ان کو نصف دیت دیتے تھے، یعنی آدھی دیت، اور دیت مطلب بدلہ، اور
اگر کوئی چھوٹی قوم کا کسی بڑی قوم کو مار دیتا تھا تو اسے پوری لیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناانصافی کو ختم کر دیا اور دونوں کے مابین اس بارے میں مساوات قائم فرمائی، یعنی برابری کا حصہ نہیں، جب وہ مارے گا تب بھی اتنا ہی ہوگا اور جب وہ مارے گا تب بھی اتنا ہی ہوگا۔ فتح خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کا کام یہودیوں کے سپرد کر دیا۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مسلمان اپنا حصہ لینے کے بعد بھی ان کی فصلوں اور سبزیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ معاہدین کا مال مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر معاہدہ ہوتا تھا کہ کون کھیتی کرے گا، کھیت کس کا رہے گا، اور کھیتی کون کرے گا تو دانا کون لے گا، اس طرح سے معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اگر معاہدہ میں ان لوگوں نے کھیتی کا کام لیا ہے، کھیت ہمارا اور کھیتی ان کی، تب اس سے ہم کچھ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے کھیتی کا پیسہ لے لیا۔ اس کے بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہمارا درس مسائل پر بھی شروع ہوگا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں۔ اس کے بعد مسلمان ان سے سبزی وغیرہ بھی قیمتاً خریدتے تھے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی یا لونڈی بالیاں پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ لونڈی بولتے ہیں جو غلام غلام لڑکا ہوتا ہے، اور جو کیا بولتے ہیں نوکرانی جو ہوتی ہے اس کو لونڈی بولتے تھے۔ گھر سے باہر نکلے تو ایک یہودی نے اسے پتھر مارا۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، جبکہ ابھی اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں شخص نے تجھے قتل کیا۔ اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کس نے تجھے قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ تیسری مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس سے فرمایا کہ تجھے فلاں شخص نے قتل کیا، تو اس نے اپنا سر جو ہے سچائی میں نیچے کر دیا، یعنی اس بات میں نیچے کر دیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا اور دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اسے قتل کرا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ربی بنت نضر نے انصار کی ایک لونڈی کا اگلا دانت توڑ دیا تو اس کے گھر والوں نے اس سے قصاص کا مطالبہ کیا، بدلے کا مطالبہ کیا۔ ان سے معافی کے طلبگار ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دیت کی پیشکش کی تو انہوں نے اس کے لینے سے بھی منع کر دیا، یعنی انکار کر دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جھگڑے کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قصاص کا حکم دیا۔ ربی کے بھائی انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ربی کا اگلا دانت توڑیں گے؟ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دانت نہیں توڑیں گے۔ دوسری روایت میں ہے آپ اس کا اگلا دانت نہیں توڑیں گے، جبکہ وہ اس لونڈی کے گھر والوں سے معافی اور دیت کا مطالبہ کر چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، کتاب اللہ قصاص کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب ربی کے بھائی جو انس کے چچا اور احد کے شہید ہیں، انہوں نے قسم اٹھائی تو وہ لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معافی کر دی اور دیت قبول کر لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ اسے ضرور ضرور پورا فرماتا ہے۔ معاذ بن مالک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اعتراف کیا۔ اللہ اکبر! بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، یعنی پتھروں سے مارنے کا حکم دیا، اور ان کو رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک حاملہ عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا جب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے لگائے، یعنی جب انسان غیر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اور
یہ 100 کوڑے لگانے کا حکم بھی جب ہے جب ثابت ہو جائے، پکا معلوم ہو جائے، ایسا نہیں کہ کسی پر بھی الزام لگا کر اس کے 100 کوڑے لگا دیے جائیں، یا تو پھر وہ خود ہی اعتراف کر لے، یا اس کے لیے گواہ ہیں، 3 یا 4 گواہ کے لیے اس میں ہے۔ انشاءاللہ وہ مسائل بھی آپ سیکھیں گے اور اس کو بھی سماعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص سے پیش کیا گیا جس نے صفوان بن امیہ کے کپڑے چوری کیے تھے۔ عدالتی جرح کے نتیجے میں اس شخص کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی۔ اسی طرح فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخزومی قبیلے کی ایک عورت چوری کرتی تھی اور پھر انکار کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم عطا فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے حضرت اسامہ کی سفارش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجی تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اگر بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے درگزر کر دیتے، چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور شخص جو ہے چوری کرتا یا کوئی ایسا کام کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی صادر فرمایا جس نے دوسروں کا مال چرا لیا تھا اور اس نے عدالت کے سامنے اقبال جرم کر لیا تھا، یعنی قبول کر لیا تھا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کے باپ نے اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کا نکاح کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی لڑکی کو پسند نہیں تھا یہ وہ رشتہ اور اس کے باپ نے اسے نکاح کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ چاہے تو اپنا نکاح باقی رکھے، چاہے تو نکاح کو ختم کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ثابت کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب چینی نہیں کرتی، البتہ مجھے خوف ہے کہ میں اس کی فرما برداری نہیں کر سکوں گی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ اس کو لوٹا دے گی؟ ہو سکتا ہے یہ باغ مہر میں دیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ کیا تو اس کا باغ اس کو لوٹا دے گی؟ کہنے لگی ہاں، چنانچہ اس نے باغ لوٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جدائی کا فیصلہ فرما دیا۔ لعان کے مقدمات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز ارشادات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ تو فرمایا ان میں کوئی سیاہی مائل ہے، یعنی تھوڑا کالا ٹائپ کا ہے؟ پہلے کہا لال ہے، پھر کہا کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر سیاہی تھوڑی سی مائل ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شاید اوپر کی نسل میں کوئی چیز ہو۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیٹے میں بھی شاید اسی طرح اوپر کی نسل سے کوئی چیز آ گئی ہو۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عدل فرما رہے ہیں، یعنی لوگ ایسے وقت میں اپنی بیوی پر الزامات لگانے لگتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیسا کیسا گمان کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو یہ مثال میں ہے کہ جیسا کہ جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اوپر کا کوئی معاملات ہو، یعنی اس کی نسل میں کہیں سے ایسا ہو گیا ہو۔ تو ایسا ہی انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ اگر خوبصورت ہیں تو بچہ بھی خوبصورت ہوگا، یا والدین سیاہ رنگ ہیں تو بچہ بھی جو ہے سیاہ رنگ ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل و انصاف فرما کر امت مسلمہ کو کئی فتنوں سے بچایا اور ہم کو درس دیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور
قرآن مقدس کی تلاوت عشق رسول میں ڈوب کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں درس بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے، آپ کی ولادت و سعادت کے وسیلے سے ہمارے درس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور مولا کریم جو حضرات میرے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جو نہ لا سکے کسی وجہ سے، اللہ کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ کل ہمارا چھٹا درس ہوگا، اور بہت ہی اہم درس کل کا بھی رہے گا۔ آپ حضرات ضرور شریک ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ اپنا درس جو ہے پایہ تک پہنچائیں گے، اور 12 دن تک امید ہے کہ سارے حضرات جوائن ہوتے رہیں گے اور خوب اس کو شیئر کرتے رہیں، اور کرتے رہیں۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ Plan.